पढ़ता हूँ लेकिन इस रसूल में समाप्त करें कि देखेंगे नबी मुझको भी रहमत की नजर से, देखेंगे नबी मुझको भी रहमत की नजर से। अरे आएगा बुलावा मेरा सरकार के दर से, आएगा बुलावा मेरा सरकार के दर से। और बहुत ही प्यारा शेर है, समाप्त करें। यानी ये दीन जो हमें मिला है वो करबला से दीन मिला है, करबला से मिला भी है और करबला से बचा भी है। 50 में दोनों बातें हैं, दीन करबला से मिला और करबला से बचा। अब समाप्त करें कि सरकार के घर से ही हमें दीन मिला है, सरकार के घर से ही हमें दीन मिला है। अरे ये दीन बचा भी है तो सरकार के घर से, ये दीन बचा भी है तो सरकार के घर से। दुरूद पाक पढ़ ली। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। तो कल मैं बयान कर रहा था, जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो आपके सरे मुबारक को नेज़े पर जब उठाया गया, जब नेज़े पर उठा दिया तो हुसैन ने क्या कहा कि हुसैन कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। अब सर तो उठा लिया, एक यहूदी मुसलमान हुआ, एक यहूदी मुसलमान हुआ, अब नेज़े पे सर है और सर उस वक्त बीचों बीच में वो लोग ले जा रहे थे। तो हजरत ज़ैनब बार बार भाई का चेहरा देख रही थी। यजीदी से कहा, ऐ यजीदी ऐसा करो मेरे भाई का सर आगे कर दिया जाए। यार बहन तो प्यारी हुआ करती है भाइयों की, क्योंकि बहनें लाडली होती है भाइयों की। एक बात बताऊं, एक शख्स था, बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा पैसे वाला था, बहुत बड़ा दौलतमंद था। उसके 4 बेटे थे और 4 बेटे थे, एक उसकी बेटी थी। बोलो कितनी? एक बेटी थी। और उसने अपनी बेटी की शादी की है, 10 साल हो गए थे। कितने साल? लेकिन कभी बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा था। अल्लाह अकबर। एक टाइम ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया, उस शख्स के गुर्दे खराब हो गए। जब पेट के गुर्दे खराब हुए, वो डॉक्टर के पास पहुंचा। एक डॉक्टर मेरा इलाज कर दे, एक डॉक्टर मेरे पेट के गुर्दे खराब हो गए हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने जब चेकअप किया है तो बताया डॉक्टर ने कि तुम्हारा गुर्दा खराब हो चुका है, और गुर्दा जो खराब हुआ है कोई तुम्हें अपना देगा तो तुम्हारा गुर्दा ठीक है, कोई अपना दे। उसने कहा डॉक्टर परेशान मत हो, मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे पास बहुत शोहरत है, मेरे पास बहुत रुपया और पैसा है, परेशान मत हो। मेरे 4 बेटे हैं, उसकी 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का वो मालिक था। उसने अपने बेटों को बुलाया, ऐ मेरे बेटे मेरे करीब आ जाओ, मेरे बेटे तुम मेरे अजीज होते हो, मेरे लाडले हो। बेटे मैं चाहता हूँ कि मेरे पेट का गुर्दा खराब हुआ है, तुम गुर्दा दे दो। तो बड़े बेटे ने कहा, अब्बा तुम्हारी जिंदगी गुजर चुकी है, हमारी जिंदगी खराब करना चाहते हो, हम गुर्दा नहीं देंगे। बड़े बेटे ने इनकार कर दिया, 4 बेटों ने इनकार कर दिया। पहले लोग मिलने आ रहे थे, अब वो खबर उस बेटी की, यानी जब बात ज़ैनब की आई है तो ये बात निकल के आई है। अब सुनना बेटी की अजमत क्या होती है। अल्लाह अकबर। वो बेटी जिसके दरवाजे पर ये 10 साल से नहीं गया था, वो बेटी बैठी हुई थी दरवाजे पर। किसी ने खबर दी फला अमीर ज़्यादा है, आज उसके गुर्दे खराब हो गए हैं, उसके बेटों ने इनकार कर दिया है, उसके बेटों ने मां कर दिया है। वो अपने बेटे को दूध पिला रही थी, जैसे ही बाप की बात सुनी है बेटी दौड़ी है अस्पताल की तरफ, पहुंची है अस्पताल के अंदर। पहुंचने के बाद कहती है डॉक्टर इस नाम का मरीज रहता है। कहा हाँ, कौन है तू इसकी, क्या लगती है? बेटी ने अर्ज किया है, ए डॉक्टर ये मत पूछ मैं कौन हूँ उसकी और क्या लगती हूँ, बस तू मेरा गुर्दा ले ले। अल्लाह अकबर। उस बेटी ने गुर्दा दिया है और देने के बाद वहां से चली गई। अब जब वो ठीक हो गया, अब लोग मुलाकात करने के लिए आ रहे थे, लोग करीब आने लगे। ऐ मेरे दोस्त मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऐ नादिमई के मुसलमानों, आज लोग मोहब्बत करते हैं तो किसी लालच की वजह से मोहब्बत करते हैं। हर इंसान को किसी न किसी से लालच हुआ करता है, लेकिन जो हुसैन से मोहब्बत करता है उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है, उसकी क़यामत भी कामयाब हो जाती है। लेकिन मोहब्बत जो होगी वो सच्ची होना चाहिए, अकीदत सच्ची होना चाहिए। अब सुनो, बेटी ने जैसी गुर्दा दिया चली गई, लोग मिलने
آئے. اب وہ جو صحیح ہو گیا وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا. اے ڈاکٹر تیرا شکریہ, اے ڈاکٹر تیرا احسان ہے, اے ڈاکٹر تیرا ویلکم کرتا ہوں, تو نے میری طبیعت کو ٹھیک کر دیا ہے. ڈاکٹر نے کہا میرا شکریہ ادا نہ کر, میرے لیے مت کرے. ایک بیٹی آئی تھی, اس کا شکریہ ادا کر. تو اس نے کہا کون تھی وہ؟ کہا مجھے معلوم نہیں ہے وہ کون تھی. ہاں ایک پرچہ دیا تھا اس نے, ایک پرچہ نکال دیا تھا. وہ پرچہ نکالا, نکالنے کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا السلام علیکم ابا جان. اے میرے باپ, آگے بیٹی کیا لکھتی ہے؟ اے میرے باپ میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں. اے میرے ابا جان میری شادی کو 10 سال ہو گئے. میں ہر بار دروازہ دیکھتی رہی, شاید کہ میرے میکے سے کچھ سامان آتا ہوگا. آدھی بیٹیاں انتظار کرتی ہے, آدھی بیٹیاں انتظار کرتی ہے کاش میرے بھائی کے گھر سے کوئی تہواری آتی ہو. ایسی ساتھیوں آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکتیں رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارے گھر میں برکتیں نہ ہو, اپنی بیٹیوں کو بلا لیا کرو. اپنی جیسی بیٹی تمہارے گھر پہ آئے گی, اللہ کی رحمت لے کر کے آئے گی. کیونکہ زینب نے سکھا دیا بھائیوں سے پیار کیا ہوتا ہے. زینب نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھائی کا ادب و احترام کر رکھی ہے. اب بیٹی نے آگے کیا لکھا اس نے نادے مئی کے مسلمانوں دل تھرا جائے گا. بیٹی آگے لکھتی ہے اے میرے ابا جان میری شادی کو 10 سال ہو گئے. 10 سال میں نہ جانے کتنی خوشیاں آئی. اے میرے باپ نہ جانے عید میں کتنے تہوار آئے. ہر میں عید پہ آپ کا انتظار کرتی رہی. اے میرے باپ ہر بار رات تکتی رہی. اے میرے باپ آج 10 سال ہو گئے آج سے, آج تک آپ نے میری دہلیز پر قدم نہیں رکھا ہے. اے میرے باپ نہ جانے مجھ سے کون سی خطا ہو گئی. اے میرے باپ نہ جانے مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی. بیٹی کا خط پڑھ رہا ہے باپ, آگے بیٹی اور لکھتی ہے سنو میری بیٹیوں یاد رکھنا, میں نہیں کہتا کہ بیٹے محبت نہیں کرتے باپ سے, کرتے ہیں لیکن بیٹیوں سے زیادہ محبت کوئی نہیں کیا کرتا ہے. بیٹیاں اپنے باپ سے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں. یاد رکھنا نادے مئی کے مسلمانوں. بیٹی آگے لکھتی ہے اے ابا جان اتنی خوشیاں آئیں, اتنی عیدیں آئیں, میں پریشان تھی کاش میرے گھر سے میرا بھائی آتا ہوگا, کاش میرے گھر سے میرا باپ آتا ہوگا. اے میرے ابا جان آج میں تمہیں گردہ دے کر کے آئی ہوں. اے میرے باپ تم نے مجھے 18 سال کی جوانی عطا کی ہے. اے میرے باپ تم نے 18 سال مجھے پالا ہے. اے میرے باپ اگر تم مجھ سے میری جان مانگتے تو یہ بیٹی ہنس ہنس کر باپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیتی, اپنے آپ کو قربان کر دیتی. عزیز ساتھیوں بیٹیاں ہوتی ہی ایسی ہیں, لیکن میں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اے بیٹیوں وہ کردار مت اپنانا, وہ شوق مت اپنانا جس سے تمہارے باپ کی نظریں جھک جائیں. وہ کام مت کرنا جس سے تمہارے بھائی کی نظریں جھک جائیں. میری بہنوں ایسی بن جاؤ, ایسی ہو جاؤ جب چلو تم معلوم ہونا چاہیے فاطمہ کی غلام جا رہی ہے اور زینب کی کون جا رہی ہے؟ کنیز جا رہی ہے. میری بہنوں بن جاؤ ایسی, یہ دنیا والے کتے چیختے رہیں گے جب تم فاطمہ کا کردار پڑھو گی, فاطمہ کا کیریکٹر پڑھو گی, اسی کیریکٹر میں گھسو گی, تب تمہیں معلوم چلے گا اسلام کی عظمت. اگر اسلام کی عظمت پوچھنا ہے ارے زینب سے پوچھو. میں زینب کی بات کر رہا تھا, سنو میرے پیارے نادے مئی کے مسلمانوں ذرا غور سے سننا. زینب کون ہے جس نے اپنے سگے بیٹوں کو قربان کیا ہے اسلام میں؟ آپ نے پوری تاریخ مجھ سے ٹوٹی ٹوٹی زبان سے سنی ہے. اب یاد رکھو زینب نے بچے قربان کر دیے, کیوں قربان کیے یہ بتاؤ. ماں دین اہم ہے کہ نہیں بتاؤ؟ سب بولو نادے مئی کے مسلمانوں بولو. اگر آپ آج بولو گے تو میں آپ کو کچھ سنا کے جاؤں گا آج. اگر آپ کی زبان خاموش تو میں بھی بیٹھ جاؤں. کہو تو بیٹھ جاؤں. تو یاد رکھیں دین اہمیت والا ہے کہ نہیں بتاؤ, دین کی قیمت ہے کہ نہیں. اب یاد رکھیں اصل میں وجہ کیا ہے اس کی موسم کہ ہم نے دین میں قربانیاں دیکھی نہیں, ہم نے قربانیوں کو نہ قریب سے دیکھا اور نہ قریب سے پڑھا, بس کسی سے سن لیا. لیکن دین کی قیمتی ہونے کی نشانی کیا ہے کہ زینب نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا. یہ دین کی اہمیت ہے. اور پوچھو آقا زادے سے, پوچھو آقا حسین سے, اپنے آپ کو قربان کر کے بتا دیا بھائی لوگوں تمہارا دین ایسا نہیں ہے, تمہارا دین سب سے بلند و بالا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ,
حسین نے کیا بتایا کہ تمہارا دین ایسا نہیں ہے. ایک مثال اور دوں کہ کچھ لوگ پیشاب پی رہے ہیں کہ نہیں, بولو بولو, پیرے نہیں پی رہے, کوئی گوبر سن رہا, پیرا نہیں پی رہا, سن رہا گوبر. لیکن اسلام کی خوبصورتی بتاؤں میں آپ کو میرے پیارے اولاد مئی کے مسلمانوں, ذرا سنو سنو پیار سے سننا. آج اگر ہم مسجد میں جائیں, اگر ناپاک ہیں مسجد نہیں جا سکتے, بولو سبحان اللہ بولو. اگر ناپاک مسجد نہیں چھو سکتے, اگر ناپاک قرآن نہیں چھو سکتے, اگر وضو نہیں, چھونے کی بات نہیں بلکہ نماز پڑھنے کی بات ہے. کیونکہ اسلام بتاتا ہے تم پاکی والے ہو, تم پاک کے ماننے والے ہو, کیونکہ رب پاک ہے, رسول پاک, ہمارا حسین پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا کیا چلا کہ رب بھی ہمارا پاک, رسول پاک اور ہمارا حسین پاک. بولو سبحان اللہ. حسین پاک ہے کہ نہیں, بولو. اب آؤ مسجد کی طرف, مسجد میں آ جاؤ. ذرا جملے پہ غور کرنا مولانا صاحب. اب آپ مسجد جائیے, جب امام اللہ اکبر کہتا ہے, چاہے غریب پیچھے کھڑا ہو, چاہے امیر کھڑا ہو, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. رب نے کہا اگر اسلام کو پہچاننا ہے تو مسجد آ جاؤ, دیکھ لو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. ابھی امیر ہو, غریب ہو, چاہے فقیر ہو, کوئی بھی ہو, ہم نے سب کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. یہ دین کی اہمیت کی ہونے کی نشانی ہے, یہ دین کے دین کی ہونے کی نشانی ہے. اور سنو پیاری, ایک جملہ اور دے کے جا رہا ہوں. ناظرین مئی کے مسلمانوں, اگر ہم مسجد میں جائیں گے, مسجد پہنچیں تو ہم پہچان لیں گے یار اس کے کپڑے اچھے ہی, غریب ہو سکتا ہے. نہیں بولو بولو یار, نہیں بولو گے تو نہیں سنا پاؤں گا آگے بات. جب مسجد ہم گئے تو کپڑوں سے بتا دیں گے کہ بھائی یہ امیر لگ رہا ہے, یہ فقیر لگ رہا ہے. غور کرنا جملے پہ. جب رب نے کعبے میں بلایا, جب کعبے کا طواف کیا, سب کو ایک ہی لباس میں کھڑا کر دیا. کوئی بتا نہیں سکتا یہ غریب ہے, یہ امیر ہے. جب تم رب کی بارگاہ میں پہنچو گے, خانہ کعبہ کا طواف کرو گے, تو احرام جب باندھو گے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے. اسلام کے بلند ہونے کی نشانی ہے, اسلام کے عظمت ہونے کی نشانی ہے, دین کے قیمتی ہونے کی نشانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مذہب ہے ہمارا, ایسا ویسا مذہب نہیں ہے. اس اسلام کے اندر امام حسین کا خون دوڑ رہا. بولو سبحان اللہ. آج جو کہتے ہیں فلاں علی نے دین بچا لیا, ہمارے ان نے بچا لیا, نہیں. علی اصغر کی مسکراہٹ نے اسلام کو بچایا ہے, سکینہ کی پیاس نے اسلام کو بچایا ہے. کس نے بچایا؟ علی اصغر کے کٹے ہوئے حلقوم نے بچایا ہے, قاسم کے لٹے ہوئے شباب نے بچایا ہے, علی اکبر کی جوانی نے بچایا ہے, غازی عباس کے بازو نے اسلام بچایا ہے. یہ اسلام مٹ نہیں سکتا, اسلام ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میرے آقا حسین کا خون ہے اس اسلام کے اندر, کسی اور کا خون نہیں, میرے آقا کا خون ہے. اب یاد رکھنا پیارے, سوار تو کر لیا انہوں نے, نیزے پہ حسین کو سوارا ہے. زینب بار بار مڑ کر دیکھ رہی ہے. اب وہ قافلہ کوفے کے قریب پہنچتا ہے. ایک بوڑھی عورت ناتوا, کمزور ہے, لاغر ہے, یعنی کہ اس نے روٹی بنائی, اس کی روٹی سوکھی تھی. روٹی سوکھی لیکن دل سچا تھا اس کا, دل سچا. وہ عورت انتظار میں کھڑی ہے, کاش کوئی ہے, میں نے سنا ہے اس امام علی مقام کو قربان کر دیا گیا. یاد رکھنا, وہ انتظار کرتی رہی. یزیدیوں کے قافلے کو روکا, اے یزیدیوں رک جاؤ رک جاؤ, میں نے سنا ہی اس میں نبی کے نواسے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حسین کا سر کو دیکھ کر پہچان گئی تو کہا اس قافلے کی سردار کون ہے؟ کسی کوئی اس کو حضرت زینب کے پاس لے گیا. حضرت زینب کے پاس گئے ہیں. جانے کے بعد ذرا غور سے سننا ناظرین مئی کے مسلمانوں, یاد رکھنا, شمشاد کا جملہ دے کے جا رہا ہوں, یاد رکھنا یار ساتھیوں. جیسے ہی اس بوڑھی عورت گئی ہے, حضرت زینب کے قریب گئی ہے, تو حضرت زینب
زینب نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں بہت لاغر کمزور عورت ہوں، میں نے سنا ہے نبی کے نواسوں کا قافلہ آنے والا ہے، تو مجھ سے جو ہو سکا اس بیابان جنگل میں، اس سنسان جنگل میں مجھ سے جو ہو سکا ہے، اے بی بی میں تمہارے لیے روٹی بنا کر کے لے کر کے آئی ہوں۔ تو کہا بی بی تم کون ہو؟ اے بوڑھی ماں تم کون ہو؟ اب یاد رکھنا بوڑھی کی بات یاد رکھنا۔ بوڑھی نے کہا میں پہلے مدینہ میں کام کیا کرتی تھی۔ کہاں پر بولو؟ مدینے میں کام کیا کرتی تھی۔ کہا کہاں پہ؟ کہا میں فاطمہ زہرا کے برتن دھلا کرتی تھی، فاطمہ زہرا کے کپڑے دھلا کرتی تھی۔ اللہ اللہ یاد رکھنا پیارے، وہ عورت بیان کر رہی ہے کہ اچھا باتیں ہوتی رہی تو حضرت زینب نے کہا کوئی نشانی بتاؤ کہ تم ان کے گھر کام کرتی تھی، کوئی نشانی بتاؤ۔ وہ عورت بوڑھی عورت بیان کرتی ہے زینب، اے زینب ایک بچی پیدا ہوئی تھی، وہ چھوٹی سی بچی تھی، اس کو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے، اس کا بھی نام زینب تھا۔ بولو سبحان اللہ، اس کا بھی نام زینب تھا۔ اے بی بی اتنے سوال پوچھتی ہے، لگتا ہے تیرا چہرہ اس خاتون سے مل رہا ہے، لگتا ہے تیرا کوئی رشتہ ہے اس سے، تو اس سے ملی ہے لگتا ہے۔ اب حضرت زینب کی آنکھیں برسی ہیں، اے مائی وہ کوئی اور بچی نہیں جو تمہارے سامنے کھڑی ہے، اسی کو زینب کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو تم نے گود میں کھلایا، مدینے کی سرزمین تھی، تم نے اسے گود میں کھلایا ہے، میں وہی بچی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے دیکھا زینب کا چہرہ دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہا مائی اے بی بی مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، قدموں میں گری ہے۔ حضرت زینب نے دعا دی ہے تمہاری محبتوں کا شکریہ، تم نے اس بیابان جنگل کے اندر تم نے ہمارا اتنا خیال کیا ہے، جب کل نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، اے ماں اس وقت زینب تیری شفاعت کرائے گی، نانا سے کہے گی نانا اس موقع پر اس بوڑھی عورت نے مجھے تو روٹیاں کھلائی تھی۔ عزیز ساتھیوں، نادے مئی کے مسلمان ہوں، اگر کوئی ہمارے دروازے آ جائے تو اس کو کھلا دینا کسی اور کی سنت نہیں، یہ میرے آقا مولا علی کی سنت ہے، یہ علی کے گھر والوں کی سنت ہے۔ تو کبھی بھی کسی فقیر کو حقارت سے مت دیکھنا، اگر وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اگر آپ کی حیثیت بنتی ہے تو اسے ضرور دینا۔ اور سنو الغرض آخری بات سنیں، جب بہت لمبی داستان ہے، جب اس سے آدمی پڑھتا ہے تو آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ جب مطالعہ تم کرو گے، کبھی اکیلے بیٹھ کے میری ماں بہنیں ہیں کتابیں خریدا کریں، پڑھا کریں، آپ پڑھیں زینب کا کردار پڑھیں تو آپ کے اندر ضرور چینجنگ آئے گی، ضرور بدلاؤ آئے گا۔ مجھے امید ہے آپ کتاب پڑھیں گے نہ رونے لگیں تو میرا نام بدل لینا، بس تنہائی ہو دل سے پڑھنا، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے، مدینے والا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب سننا پیارے، واقعہ بہت لمبا ہے لیکن میں نے اس میں خاص باتیں بتانے کے لیے ٹاپک رکھا تھا۔ اب سنو، حضرت زین العابدین کو جب یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، یزید کے سامنے پہنچایا گیا تو امام حسین کو سر مبارک کو اس نے ایک سونے کی تھال میں سجا دیا۔ اللہ اللہ، ایک محب اہل بیت تھے، وہ حسین کے ہونٹوں پر اپنی چھڑی سے ہلکے ہلکے ٹچ کر رہا تھا، ایک محب اہل بیت تھے، ان کی آنکھیں برسی، یزید جس ہونٹوں کو مدینے والے آقا نے چوما ہو تو اس کو چھڑی مار رہا ہے، جس ہونٹوں کو فاطمہ نے چوما ہو، جس ہونٹوں کو علی نے چوما آج دکھے سے مار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب زین العابدین آئے ہیں یزید کے دربار میں، یزید نے کہا یہ کون ہے، انہیں شہید نہیں کیا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں رب جسے بچانا چاہے دنیا کا کوئی آدمی اسے نہیں مار سکتا۔ اب سننا پیارے، یزید نے کہا ہماری فتح ہو گئی، ہم تو جیت گئے، ہماری جیت ہو گئی۔ لنکارے بجا رہا ہے، جشن منا رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے سب ہر جگہ۔
امام زین العابدین خاموش کھڑے ہیں. اتنے میں اذان ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی اذان کی آواز آئی ہے یزید کہہ رہا تھا ہم نے اب حسین کو ہرا دیا, حسین ہار گئے. اب سننا پیارے نادمے کے مسلمانوں, جملہ دے کے جا رہا ہوں, غور صاحب غور کرنا. جیسی اذان ہوئی ہے زین العابدین پکار اٹھے, یزید کو دیکھ سن لے, میرا بابا شہید ہوا ہے. آج بھی مسجد سے حسین کے نانا کی آواز آ رہی ہے. جب آزاد ہوئی کہا زین العابدین نے یزید سن لے, آج بھی میرے نانا کا چرچا ہے. تیرے باپ کا نام نہ ہی اذان میں آتا ہے. کہا سن لے, کل بھی میرے نانا کا چرچا تھا, آج بھی چرچا ہے, صبح کی قیامت تک چرچا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے. تو کہتا ہے حسین ہار گئے. جب جب مسجد میں اذان ہوگی کسی کی یاد آئے نہ آئے, مدینے والے کی یاد آئے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی جو نماز میں حسین کو یاد نہ کرے. آپ کہو کیسے؟ نادمے کے مسلمانوں دلیل دے رہا ہوں. جب ہم بیٹھتے ہیں التحیات میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کیا پڑھا نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے اللہم صلی پڑھی وآل محمد. ہم نے نبی کی آل کو لیا, پتا کیا چلا نبی کی آل میں کوئی اور نہیں بلکہ آقا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی آل میں کون؟ اور نبی کے مسلمانوں ارے حسین ہے. کون سی آل ہے آپ کو قرآن سے بتا دوں. جب ایک بار کیا ہوا جانتے ہو؟ ایک ہوتا ہے مناظرہ, ایک ہوتا ہے مباہلہ. مناظرے کا مطلب آتا ہے آپ اپنی بات کرنے کی دلیل پیش کریں, اور ایک آتا ہے مباہلہ. مباہلے کا مطلب آتا ہے آپ ہمارے لیے بد دعا کریں, ہم آپ کے لیے بد دعا کریں. جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا. تو یہودیوں نے پورا میٹنگ سجا لیا کہ نبی کو بلا لیا جائے اور مباہلہ کر لیا جائے, اور کہہ دیں گے تم اپنی جانوں کو لے آؤ, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, تم اپنے بچوں کو لے آؤ. اے نبی ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں گے. قرآن نے کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اب سننا پیارے نادمے کے مسلمانوں, یہودیوں نے کیا کہا؟ آپ سچے نبی ہیں, ہم سے مباہلہ کریں, آپ ہمارے لیے بد دعا کریں, ہم آپ کے لیے بد دعا کریں گے. یہ بات طے ہوئی. اور لیکن طے کیا ہوا کہ تم بھی اپنی عورتیں لاؤ گے, اپنے بچے لاؤ گے, اپنی اولاد لاؤ گے, اور جو آپ کے ساتھی ہیں مولا علی انہیں بھی لاؤ گے. ایک مرد کا لفظ استعمال ہوا, یعنی انفسانہ میں سبھی چیز آ گئی. انفسانہ مطلب جان, تو جان میں سبھی چیز آ گئی. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تمام چیزیں اس میں شامل ہو گئی. اس کی تفسیر پڑھو گے نا, تیسرا پارہ ہے, اور تیسرے پارہ اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے, تبیان القرآن میں صراط الجنان ہے, آپ ان کو اگر تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پوری تفسیر معلوم چل جائے گی. اب سننا پیارے ذرا غور سے. یہودی نے کہا تم اپنی جانیں لے آؤ, اپنے بچے لے آؤ, اپنی عورتیں لے آؤ, ہم بھی لے آئیں گے. کہا ٹھیک ہے. آقا نے بلایا, حسن کہاں ہو ادھر آؤ. حسن کو آواز دی ہے, میرا حسین کہاں ہے؟ حسین کو بلایا, آؤ حسین آؤ. حسین آئے ہیں, کہا میری بیٹی فاطمہ کو بلایا جائے. بولو سبحان اللہ. ہر بات پہ نعرہ لگنے کا اس پہ. کہا بلاؤ میری جان فاطمہ کو بلایا جائے, اب علی کو بلایا جائے. کسے بلایا جائے؟ علی کو. اللہ اللہ, اب لیا ہے وہ قافلہ, نورانی قافلہ. ایک طرف آقا حسن, ایک طرف آقا حسین, پیچھے فاطمہ, فاطمہ کے پیچھے مولا علی. بولو سبحان اللہ. وہ قافلہ جس کو آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہو,
اور سلام سلام کہہ رہے ہو، حوران جنت دیکھ رہے ہو، رب کی رحمتیں برس رہی ہو. حسین نے انگلی پکڑی ہے، حسن نے انگلی پکڑی، چل رہا ہے وہ قافلہ، جا رہا ہے وہ قافلہ، یہودیوں کے مقابلے میں پہنچا. پہنچنے کے بعد اس میں پادری تھا، جیسے اپنے یہاں عالم ہوتے ہیں تو یہودیوں میں پادری ہوتا ہے. اس پادری نے دیکھا حسین کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا. بولو سبحان اللہ. حسین کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا اور حسن کا چہرہ چمکتا ہوا دیکھا. پیچھے علی کو دیکھا، فاطمہ کو پردے میں دیکھ، کوئی دیکھ ہی نہیں پایا، آسمان کے فرشتے نہ دیکھ پائے. آقا حسین بیان فرماتے ہیں میری ماں بہنوں، یاد رکھنا آقا حسین نے فرمایا کہ حسین 8 سال کا ہو گیا لیکن آج تک فاطمہ کے بالوں کو نہیں دیکھا ہے. کس نے بیان کیا؟ بولو نادم کے مسلمانوں، حسین نے بیان کیا ہے. اب یاد رکھنا پیارے، وہ قافلہ جا رہا ہے، یہودیوں نے یہودی کا جو پادری تھا، سب سے بڑا پادری، اس نے حسین کو دیکھا، آقا کو دیکھا، ارے پکار اٹھا، ان کا مقابلہ مت کرنا، ان کا مقابلہ مت کرو. نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا اور نبی نے کہہ دیا رب اے مولا اس پہاڑوں کو جہاں سے یہاں لا کر رکھ دے. اور جو انگلی پکڑ کے چل رہا ہے اس نے آمین کہہ دیا ہے. تو مجھے قسم ہے رب کی، وہ کہتا ہے اپنے رب کی قسم کھا کر کے بولتا ہے کہ رب ان بچوں کی آمین سے ان پہاڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتا ہے. اب سننا پیارے، وہ یہودی کہتا ہے اگر نبی نے دعا کر دی، اگر یہ بچے چھوٹے ہیں جن کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، جن کا چہرہ پھولوں کی طرح مہک رہا ہے، انہوں نے آمین کہہ دیا، یہودی یاد رکھنا ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی. اگر نبی نے دعا فرما دی، بچوں نے آمین کہہ دی. تو آپ سمجھ گئے حسین کی آمین میں کتنی طاقت ہے. آپ جان گئے ناظرین کے مسلمانوں، حسین کی پاک، حسین کے جب کبھی جنگ ہوتی ہے تو لوگ بولتے ہیں یا حسین، بولتے ہیں نا، اس کا مطلب ہمارے حسین میں پاور، تبھی تو ہم نے یا حسین کہا. جیسے کسی کوئی گالی، ہم کسی کو کہتے ہیں آئے تو جوندی ہو تو آگ لگ جاتی ہے، جب ان میں کرنٹ لگا تو ہمارا آقا پاور والا ہے. جب مصیبت میں آئیں گے حسین کو یاد کریں گے، بیڑا پار ہو جائے گا. اور ناظرین کے مسلمان یاد رکھنا، کوئی تمہیں پریشانی آئے، کبھی بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی غم ستائے، علماء کرام فرماتے ہیں، تفسیر میں لکھا ہے اے مومنوں اگر کوئی تمہیں تکلیف آئے، اے میری بہنوں کوئی ٹینشن آئے، کسی کو یاد مت کرنا، میرے آقا حسین کو یاد کرنا. اور میری ماں بہنوں تمہیں تو حضرت زینب کو یاد کرنا ہے، زینب کے کردار کو پڑھنا ہے. ناظرین کے مسلمانوں، میری 8-9 دن کی گفتگو میں میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کوئی بھی غلطی ہو مولا معاف فرمائے. اور میں اپنی ماں بہنوں کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میری بہنوں ایسی بن جاؤ، ایسی ہو جاؤ، فاطمہ کی ہو جاؤ. اگر تم فاطمہ کی ہو گئی تو دنیا تمہاری ہو جائے گی. یہ دنیا کے کتے میری بہنوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم کل بھی بلند تھی، آج بھی بلند ہے. آپ کو کیسے کیسے سننا پہنچا دیا جائے. ہاں تو وہی ایک ہماری بہنوں کو کچھ پیغام دیا جا رہا ہے، پریشان نہ ہوئیے، اینڈی ہو رہے، بات پہنچ رہی ہے، وہاں تک آ گئی. اب سننا، یعنی کہ عورتوں کا مقام کیا ہے کہ حسین بھی حضرت فاطمہ کے پیٹ میں رہے کہ نہیں؟ بولو. تو اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا. اب سنو، اب تمام چیزیں ہو گئی، بہت لمبا واقعہ ہے. اب وہ قافلہ جو پہلے بہت سارے